Good evening, friends. Welcome to my show, which is Let's Talk Show. ये मैं शो रोज करता हूँ and today we are just getting connected with so many people. पहले हम इरशाद साहब को दावत देते हैं, वो बात करेंगे. उसके बाद आदिल साहब आएंगे, उनके साथ बात होगी. टॉपिक वही है कि आशिया जो कि 2 दिन पहले उन्होंने सुसाइड करा, उनके साथ क्या परिस्थितियां रही. डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उनको सुसाइड करना पड़ा. उनको रिपीटेडली तंग किया जाता था कि आप वो डावरी, जिसको कि दहेज हम बोलते हैं, दहेज दें. तो वो तंग आके उसने सुसाइड करा. और सुसाइड करने से पहले उन्होंने एक वीडियो अपने हस्बैंड को भेजा कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ. और उसके बाद उन्होंने कॉल किया, अपने फादर और मदर के साथ भी बात करी कि ऐसा है. फादर ने बड़ा रिक्वेस्ट करा था कि आप ऐसा मत करो, गलत है, इस्लाम में जायज़ नहीं है. तो मगर उसके बावजूद भी उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप इसलिए लिया कि उनके साथ इतना वायलेंस हुआ था. तो ये डोमेस्टिक वायलेंस कब तक चलता रहेगा, कब तक कितनी आशाएं अपनी जान गंवाएंगी. ये जो हमारा इसके जो रिक्वेस्ट आ रहा है मुझे इरशाद साहब का, तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे. इरशाद साहब, आपका रिक्वेस्ट यस आ रहा है, आपको हम जोड़ें. तो बैलेंस कब तक चलेगा, कब तक हमारी बेटियों के साथ ऐसा होगा. तो हम चाहते हैं कि हम एक फोरम रखा है डिबेट का, कि हम बात करें इसके बारे में कि ये एक बिद्दत है समाज में. तो वेलकम इरशाद साहब again to my channel. Recently we had a talk on Kashmir. Now today we are talking about the suicide case which was recently जो हुआ था वहाँ पे, क्या कहते हैं, गुजरात में. तो एक आशिया नाम की लड़की ने सुसाइड करा. तंग आके डोमेस्टिक वायलेंस इतना हुआ था कि अगर कोई सुसाइड करता है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसके साथ कितना अत्याचार हुआ होगा, कितना डोमेस्टिक वायलेंस हुआ होगा. तो आज का लेट्स टॉक शो जो है, इसमें टॉपिक यही है कि ये जो दहेज की बिद्दत है, इसकी वजह से हमारे समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. बहुत सारी जो मान लो बहनें हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि दे कांट अफोर्ड. आजकल जो 10-10 लाख 20-20 लाख की डिमांडें करते हैं, गाड़ियों की डिमांडें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा आप रोशनी डालें कि ये जो दहेज की लानत इसको बोल सकते हैं कि दहेज ये लालची लोग शादी करते हैं. एक तो शादी होती है तो दूसरा उस पे दहेज भी मांगते हैं. तो इट्स, आई थिंक, इन माय ओपिनियन इट्स वेरी सिंफुल एक्ट अगर कोई दहेज मांगता है. तो आवाज आ रही है? जी सर. हाँ, बोलें. अस्सलाम वालेकुम गवाह साहब. वालेकुम अस्सलाम. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि चूंकि आपने आज मुझे फिर से आपने इस चैनल पे बुलाया और बात करने का मौका ये रख दिया, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं.
تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو ہماری جو یہ بہن جو آج سے 4 دن شاید پہلے جو ہاں یہ اس کی موت واقع ہوئی ہے، تو اس پہ ہمیں بہت ہی افسوس ہے. تو جی جس طرح سے اس نے یہ ایک ویڈیو جو اس کا وائرل ہوا ہے، تو یہ پورے بھی اس ہمارے ریاست جموں کشمیر بلکہ پوری دنیا میں، تو اس دنیا کا میں بہت ہاں ہی افسوس دنیا میں تو ہاں افسوس کیا جا رہا ہے اس پہ. اور کس طرح سے اس نے وہ اپنی جو بیان، آخری بیان جس طرح سے اس نے وہ سرکولیٹ کرایا، اور ایک ویڈیو بنا کے پھر اس نے اپنے اس کے ماں باپ بھی اس کو مطلب ریکویسٹ کرتے تھے کہ بیٹی آپ واپس آ جاؤ، قرآن کا واپس واسطہ آ دے کے بہت جی منانے کی کوشش کی. لیکن بدقسمتی کی وجہ سے اس کو وہ نہیں مان پائی، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے. تو اس وجہ سے کہ کیا بیتی ہوگی ان کے ماں باپ پہ، کیونکہ اس نے تو ہمارے لیے بھی ایک المیہ اور بہت ہی بڑا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بہت ہی دکھ دیا ہے. جس طرح جی سے، اور بہت ہی معصوم لڑکی تھی بیچاری، بہت ہی شریف، اور اس کی جو اسمائلنگ اور اس طرح سے پھر ایک وہ ڈلیور کرنا، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ مطلب جیسے کہ ہمارے ہاتھوں سے وہ چلی گئی، دیکھتے بالکل دیکھتے اس کی موت واقع ہوئی. اور کارن یہی ہے کہ آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ جو آج کل یہ ہمارے معاشرے میں جس طرح سے یہ بدعتیں آئی ہیں، تو یہ بڑا المیہ ہے، اور اس پہ ہمیں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. کہنے میں تو سب کہتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں سب کا یہی کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس پہ لیے بڑے بڑے مطلب سمپوزیم کیے جاتے ہیں. اور ہمارے مولانا صاحب جو اس وقت واعظ تبلیغ، اور جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ہمیں خدا اور رسول کہتا ہے کہ بہرحال جی ہمیں اس پہ عمل کرنی چاہیے. ہر ایک مذہب اس پہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. نہیں دیتا ہر ایک مذہب اس پہ مطلب اس طرح کی چیزیں کرنے کو بالکل ہی قطعی اجازت نہیں ہے. تو اس کے جی باوجود بھی آج کل کی دنیا، آج کل کے جو لوگ ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ بڑا المیہ ہے، اور اس پہ بہت ہی فکر ہو رہی ہے، بہت ہی جی پریشان کن مسئلہ ہے یہ. تو اس پہ یہی ہے کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو کل کو ہماری بھی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں. تو اور آج کل کی اس لڑکی نے جو اب سے، تو پہلے کیا تھا کہ ایک گپت اندازے میں یہ چیزیں ہوئی ہیں تو ہوتا تھا، لیکن عام پبلک کی مطلب کے لیے وہ سرکولیٹ نہیں ہوتا تھا. آج کل جی جی سوشل میڈیا آیا ہے، اور دوسری یہ جو ٹی وی چینلز، باقی چیزیں جو ہے، آج اویئرنیس ہے. جس طرح سے جی اس جی لڑکی نے اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور جس طرح سے اس نے یہ ڈیلیور کیا، تو مجھے یس لگتا ہے اس میسج سے شاید کچھ زیادہ ہی بڑھ سکتا ہے. کیونکہ پہلے جو یہ فگرز تھے جو پہلے کے ہیں، وہ ہمیں اس طرح کے سرعام نہیں آئے ہیں، اور نہ اس طرح سے ہم نے دیکھے ہیں. ہوا تو بہت کچھ ہے، تو دکھنے میں کچھ مطلب نہیں آیا اس طرح کا. لیکن آج کل جو ابھی بہت کچھ مطلب آپ کو میں بتاؤں ایک چیز، کہ کچھ 10-15% جو لوگ ہیں، تو اس طرح کے جو مطلب واقعات ہوئے ہیں وہ سامنے آئے ہیں، کیونکہ اس پہ ان پہ کیس چلا یا باقی چیزیں ہوئی. تو لیکن یہ جو مسئلہ ہے، جو آشیا کا مسئلہ ہے، آشیا جی نے تو مطلب ساری دنیا کو رلا کر رکھ دیا ہے، ساری دنیا بالکل کو ہلا کے رکھ دیا ہے. پورے دونوں گلوب سے اس کے لیے یہ آ رہی ہے. جیسے میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا دبئی سے، اس کے لیے آ رہا ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. سعودی عربیہ سے آ رہا ہے کہ ویڈیوز آ رہے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں. عمان سے ایک ویڈیو آیا ہے، انہوں نے وہاں پہ کنڈیم کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے اس کا یہ ہوا ہے، دہیج وغیرہ. ابھی بھی یہ ہمارا یہ پرانا مان لو چل رہا ہے. تو یہ پوری دنیا میں اس وقت یہ اٹس دا ٹاک آف دا ٹاؤن ناؤ ڈیز. بیکاز جی سر. ہر ایک فیملی کے ساتھ جڑا ہوا واسطہ یہ مان لو ٹاپک ہے کہ ہمارے بھی بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو وی ہیو ٹو بی پریپیئر فار مان لو ان جو ایسے بدعتیں بنائی ہوئی ہیں سماج نے، ہمارے سماج نے، ان کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. تو دیکھیے آپ کا سر، کیا؟ آپ
देखिए पहले मैं ये कहूंगा कि ये बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है। देखिए अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल कुरान करीम में वाज़िह फरमाया है कि ये खुदकुशी के बराबर होता है, और खुदकुशी करना इस्लाम में जायज नहीं है। जायज नहीं पहले है। अगर हम मुसलमान, जी बिल्कुल ही कतई जायज नहीं है, और इसकी इजाजत भी नहीं होनी, कानूनी भी जुर्म है। और दूसरा इसमें यह भी है कि कुरान में भी हमें इजाजत नहीं है, और साफ तौर पर ये लिखा गया है कि जो भी कोई खुदकुशी करता है कि उसके लिए वहां मतलब इस तरह की कोई जगह नहीं है। तो वो मतलब ये बिल्कुल गुनाह अजीम है। तो ये वाजिया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके लिए बाकायदा एक उसके बाप तो पहले से ही कह रहा था, और आपने देखा होगा कि हम जाएंगे और उनसे बात करेंगे। तो लेट अस ट्राई, एक उसको मतलब इसमें देखना चाहिए था पहले जो उसने जी जी। इस तरह का किया है। तो अब रही उसकी जो बाकी जो उसके जहाँ पे उसकी शादी हुई थी, जहाँ वो चीजें हैं, तो उन्होंने एक उसका बाप बेचारा निहत्था है, उसकी माँ आपने देखा होगा कि किस तरह से वो बेचारे परेशान है, किस अलमिया में है इस वक्त। और पहले भी बेचारे वो इस हिसाब में परेशानी थे और कुछ नहीं बोल पाते थे, लेकिन उनके लिए उनकी बेटी एक परी की मानंद थी एक उस हिसाब से। तो फिर बाद में क्या है कि वो उनको बहुत कुछ वो कहीं उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। पहले तो उनके हर हमेशा वो सामने आती रहेगी, क्योंकि उसके जो दुख भरी कहानियां, तो जब हम लोग सही से नींद नहीं कर पाए हैं तब से, जब से हमने ये वीडियो देखा है। तो उस तरह से उसके जो घर वाले हैं, जो उसके माँ बाप है, तो वो कैसे इस चीज को मतलब किस तरह से इसको बर्दाश्त बर्दाश्त कर रहे करेंगे, होंगे। जी बर्दाश्त जी। करेंगे। बहुत ही दुखी बात है ये। लेकिन उस बेटी को भी कुछ माँ बाप का भी ख्याल रखना था, और उन्होंने उनको मतलब कुरान का भी वास्ता दिया। हाँ हम मानते हैं कि जिस तरह से उसको उस पे जुल्म सितम हुए हैं, तो अब हमारी अपील है, तो खासकर मेरी अपील है कि जिस तरह से ये लड़की सर्कुलेट, उसकी जो वीडियो सर्कुलेट हुए हैं, और जो हमारे माशरे में जो एक खौफ और डर सा महसूस हुआ है, तो मेरी एक गुजारिश है कि पूरे इस पहले तो हम अपनी जो हमारी मुस्लिम उम्मा है, जो हमारे बड़े बड़े स्कॉलर हैं, वो इस बारे में एक फतवा जारी करें, बिल्कुल। खासकर स्पेशली उस लड़के के लिए। जी जिस जी। घर ने जिस घर ने उस आशा को इतने जुल्म ढाए, जिस घर ने उस आशा को खुदकुशी करने पर मजबूर किया, तो जी एक जी। इसमें एक उलमा का भी एक बयान होना चाहिए, और एक फतवा जारी होना चाहिए उनके साथ। तो एक लाताल्लुकी और सोशल बाइकआउट होना चाहिए स्पेसिफिक उस घर के साथ, क्योंकि बिल्कुल। उस घर में कोई ऐसा बंदा क्या नहीं था, क्या वो सब कुरान और हदीस के सुनने वाला नहीं था? बेशक वो बिल्कुल। मुसलमान थे पहले, तो वो मुसलमान घर में ब्याही गई थी, वो मुस्लिम लड़की थी। तो जी जी। आरिफ नाम था उसके शायद हस्बैंड का। तो इस वजह से कि उनके साथ मेरे हिसाब से बिल्कुल ये लाताल्लुकियत रखी जाए और सोशल बाइकआउट किया जाए उनके साथ, ताकि जो बाकी लोग इस तरह की हरकतें करते हों, तो उनको हाँ एक उसमें एक क्या कहते हैं उसको, एक एक मैसेज आए। मैसेज आए, और उससे ताकि वो कुछ रोकथाम हो सकता है। एक दूसरी बात देखिए, हमारे माशरे में क्या होता है, हमारा माशरे में एक बड़ी बिदत, जैसे हमारी अभी आजकल के दौर में हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो अभी घर पे रहे, मतलब अभी घरों में ही अभी सहम कर रह चुकी हैं। कारण ये है कि ये जो डावरी सिस्टम है, ये दहेज का जो मामला आया है, इसकी वजह से वो बेचारी अभी घरों में ही रह पड़ी है। एक बाप देखिए, एक बाप बेचारा मजदूरी करता है या कोई नौकरी पेशा भी हो, लेकिन वो चाहता है कि मेरी बेटी बड़े से बड़े घर में चली जाए, अच्छा रिश्ता मिलना चाहिए। नेक ख्वाहिशात होती है हर एक माँ बाप की, जी जी। हर एक भाई की अपनी बहन के लिए, अपने बिल्कुल। बाप को अपनी बेटी के तय अपनी इसके लिए होता है, एक नेक ख्वाहिशात होती हैं। और वो कहता है कि मेरी बेटी कहीं अच्छे घर में सेटल हो, अच्छे खानदान के साथ मिले जुले, और उस उम्मीद के साथ वो रिश्ते में लगा रहता है कि कहीं कहीं उसका जो ये क्या कहते हैं इसका रिश्ता हर कहीं माँ बाप अच्छी यही जगह सेटल हो चाहता है जाए, कि हमारे हमारे बच्चे खुश रहें, जहाँ पे खुश भी रहें। उनकी। हाँ हाँ हाँ। खुश रहें, अच्छे से रहें। लेकिन कारण अब क्या है कि इसमें ये प्रॉब्लम आ गई है कि अभी बेटी किसी दिन ब दिन जवान होती जा रही है, और अब बाप बेचारा इसी डिप्रेशन में होके कहीं ड्यूटी चला जाता है शाम को, फिर उदास आता है, पर उसको दिमाग में यही रहता है कि भाई
کہیں کچھ اس طرح کا. اور اس کی کمزوریاں یہی ہے کہ جو آج کل کے بدعت جو بنے ہیں, جو ڈاوری کا یہ عام ہوا ہے, تو اس وجہ سے وہ ہاں بیچارہ کہیں کسی کو کہہ نہیں پاتا ہے. اگر کسی کو کہے گا بھی اس میں اس کو ضلالت سی محسوس ہوتی ہے. اور سچی میں اگر کہیں سے بھی ایک دو باتیں کرتا بھی ہو تو اسی میسج کو لوگ سرکولیٹ کر کے اس کے اڑوس پڑوس کے لوگ, اور اس کی بیچاری کی بے عزتی ہوتی ہے, اور اس کا بھی کارن سے وہ اس کی لڑکی گھر ہی میں رہ کر سہم کر رہ جاتی ہے. تو جی 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 اس طرح سے مطلب اس طرح سے یہ حالات لوگوں نے ہی بنائے ہیں. یہ بدعت جو ہے یہ لوگوں کی اور سے بنے ہیں, یہ کہیں اور سے نہیں آئے ہیں. اب اس کا سدبھاؤ لوگوں کو ہی کرنا ہے. دیکھیے اگر میری ایک رائے ہے, اب دیکھیے ہر گاؤں میں ایک مسجد کمیٹی ہوتی ہے, ہر بالکل گاؤں میں بزرگ چار بھی ہوتے ہیں, ہر گاؤں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کو اچھے پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں, اور اس میسج کو ایک اچھا مطلب گاؤں کے حساب سے اگر میں بات کروں. دیکھیے اس میں پولیس کا کوئی زیادہ رول نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے, یہ اس پہ کسی قانون کی بات ہے نہیں. آپ کہیں سے کہیں رشتہ سیٹل کرتے ہو, آپ جی پہلے کہتے ہو کہ بھائی میرے لیے آنا ہے, وہ مجبور ہو کر ایک تو وہ خوشی سے بھی کر دیتا کہ ہمیں اس طرح کا لڑکا ملا ہے, دوسرا وہ ہاتھوں ہاتھ پتہ ہی نہیں رکھتے ہیں. آپ ان سے ڈاوری, چین, وہ بریسلیٹ وغیرہ وٹ ایور سو, گاڑی باقی چیزیں مانگ کر وہ چپکے سے آپ کے گھر تک وہ پہنچا دیتے ہیں. تو اس میں اس لیے قانون پیچھے ہی رہتا ہے اور یہ لوگ آگے نکلتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس طرح کی بات ہو, یہ پہلے اپنے جو کمیونٹی میں یہ ایک میسج بنائیں, ایک جو جسے میں نے کہا کہ آپ کو ایک مسجد کمیٹی ہوتی ہے یا گاؤں کی کمیٹی ہوتی ہے نہیں یا میں محلے دیکھیں دار, دیکھیں ہاں ارشاد صاحب ہاں, ہر کمیونٹی کے لوگ ایک ایک ساتھ چلا کے. ایک منٹ میں صرف یہ صرف عائشہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اوور آل ہر کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ ہر کمیونٹی میں ہے. مان لو ہندو جی سر, کمیونٹی میں وہاں پہ بھی دہیج دینا پڑتا ہے, بالکل سکھ کمیونٹی میں وہاں پہ بھی دہیج دینا پڑتا ہے, کرسچن کمیونٹی میں بھی ہر جگہ پہ یہ بدعت جو ہے یہ عام ہو گئی ہے. اچھا ابھی چلو گاؤں میں تو اتنا اس میں اتنا نہیں ہے, مگر شہروں میں لڑکی کی شادی کرنا پہاڑ کے برابر ہے. مان لو آپ کے پاس جی سر, 50 لاکھ ہوگا تو تب کہیں آپ ایک بیٹی کی شادی کر سکتے ہو, نہیں ہوگا تو نہیں کر سکتے ہو, وہ گھر میں رہ جائے گی. جی تو سر. ایسا ہے کہ یہ ہر سیکشن آف سوسائٹی کے لیے ہے. تو اس میں دیکھیے ورک آؤٹ کرنا ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. ہر دیکھیے آپ نے کمیونٹی کی بات کہی. شاہ رخ خان کا ایک لائیو شو آتا ہے, ٹی وی پروگرام ایک آتا ہے شاہ رخ خان اس کا, عامر خان کا سوری. تو اس میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی تھی, تو وہ ہندو کمیونٹی کے میں تھی, جو اس کی شادی ہوئی تھی کہیں, اور وہ لڑکا باہر سیٹل تھا امریکہ میں کہیں. تو جب بالکل اس کی شادی ہوئی تو اچھے سے شادی ہوئی اور بڑے دھوم دھام کے ساتھ انہوں نے شادیاں کی, بہت خرچہ ہوا اس کی شادی پہ. آفٹر دیٹ اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ کسی ہاں کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر تھا, اور وہ 40-45 لاکھ روپیہ ایک مہینے کا کماتا تھا. وہ اس جی لڑکی نے اب وہاں پہ واضح کر دیا 40-45 لاکھ ایک مہینے کا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. نہیں. تو جب اس نے ایک کیا کہ اس کے ساتھ شادی ہو کے پھر وہ لڑکی چلی گئی اس کے ساتھ امریکہ. جب امریکہ میں وہ تھوڑے دیر رہے, اور اس کے بعد اس لڑکی کو وہ بند رکھا, وہ اس کو اپنے کمرے میں بند رکھ کے پھر دن کو نکل جاتا تھا, اور اس کو یہ کہتا تھا کہ آج میرے گھر میں فلانا چیز بھجوا دو, آج باپ کو کہو کہ میرے گھر میں. اتنا 45 لاکھ روپے مہینے کے لینے کے باوجود وہ 1-2 لاکھ کی گاڑی کے پیچھے تھا. وہ ایک ٹی وی 30,000 روپے کی مال جو جس کا کاسٹ ہے, اس کے آپ دیکھیے مینٹلٹی کیا ہے. آپ دیکھیے ایک انجینئر کوئی ناقابل بندہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک سافٹ ویئر انجینئر ایک ہاں ہاں قابل اور بہترین انسانوں میں مانا جاتا ہے. جب اس کی تھنکنگ, جب اس کی مینٹلٹی اس طرح کی ہو, تو آپ دیکھیے, آپ خود اندازہ لگائے کہ یہ معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے, اور وہی ہم میں کہہ رہا کس دور میں بس رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ سوچ سبھی کی چینج کرنی ہے. سوچ اب ایک یا دو بندے, مان لو ہم ایک سیکشن کی ہی خالی سوچ نہیں چینج کرنی ہے, پورے معاشرے کی سوچ چینج کرنی ہے. اور ہر سیکشن آف سوسائٹی, اس میں ہندو بھی آتا ہے, مسلمان بھی آتا ہے, سکھ بھی آتا ہے, عیسائی بھی آتا ہے. ہر سیکشن آف سوسائٹی کو یہ سوچنا پڑے گا
ابھی یہ صرف عائشہ کا مسئلہ نہیں ہے، ایسی ایسی عائشہ بہت ساری ہیں جنہوں نے جی سر ایسا کیا بھی ہے، اور مان لو وہ خبروں میں اس لیے نہیں آئی کیونکہ انہوں نے ویڈیو نہیں بنایا، یا ان کا کوئی وہ ان دنوں ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، آج کل ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کا یوز ہو رہا ہے. تو یہ ایک بدعت ہے ہر قوم کے لیے، تو اس میں اس کو ڈسکریج کرنا ہے اور اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. یہاں پہ عادل فیروز صاحب بھی مجھے یہاں پہ دکھ رہے ہیں. جی سر. عادل فیروز صاحب، ان کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ ارشاد صاحب آپ لائن ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں، میں عادل فیروز جی کو لے آتا ہوں لائن پہ. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کے ساتھ بھی میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں، اچھا کیونکہ میں یہ دو لائیو باتیں ڈسکشن ہے، یہ انٹریکٹیو ڈسکشن ہے کہ ہر ایک کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس کے سر میں دو باتیں آپ کے ساتھ لاسٹ پہ شیئر کرنا چاہوں گا. ہاں بولے بولے بولے. ایک چیز ہے، دیکھیے جب کمیونٹی میں اس طرح کی مسئلے ہوتے ہیں نا، جب شادیاں ہوتی ہیں تو جی جی پہلے جو وہاں باراتی بن کر آتے ہیں یا جو وہاں پہ جو مہمان بن کر آتے ہیں، وہ پہلے اس ماحول کو دیکھیں. اس ماحول میں کس طرح کا ابھی ماحول اس وقت کس طرح کا کریٹ ماحول کس طرح ہوا ہے، اور کیا کس طرح کی یہ شادیاں ہو رہی ہیں، اور اس کو اسی ماحول میں نہیں ایک میسج پاس کرنی ہے، ایک مشورہ لینا ہے اپنے آپ سے کہ جب کہیں پہ بھی ایسی طرح کی شادی ہوتی ہے جس میں فضول خرچی ہو، جس میں شور شرابہ زیادہ ہو، اور ان شادیوں میں میرے حساب سے اگر غلط نہ ہو تو بہتر ہے کہ اگر ترک کیا جائے تو وہ بھی ایک میسج آگے. نہیں بہت ساری دیکھو، میں ارشاد صاحب آپ کی بات تھوڑا سا روکنا چاہتا ہوں. یہاں پہ بہت ساری لڑکیاں ایسی بھی ہیں جن کو مان لو جس ٹائم شادی ہو رہی تھی، مان لو بارات بھی آ گئی، اس ٹائم ڈیمانڈ کیا گیا اور انہوں نے ریفیوز کر کے اور بارات کو واپس کر دیا. ایسی بھی جی دلیر سر، لڑکیاں ہوتی ہیں. تو بالکل سر. ایسا میں کہتا ہوں کہ وہ ایسا دل رکھنے والی بھی ہوتی ہیں جنہوں نے باراتوں کو واپس کر دیا، کہا کہ ہمیں نہیں کرنی ہے شادی. اگر ایسا دیکھیے ہے ایک باپ نے اپنے بیٹی کو ڈھال کس طرح سے پالا ہے، کس طرح سے اس کو پڑھایا لکھایا اور بنایا، اور بعد میں کیا ہوتا ہے اس کو وہ پھول سی کلی جو اس کی زندگی کا سہارا ہوتا ہے وہ بنا پرواہ کیے ہوئے ایک اپنے گھر سے نکال کے دوسری کو یہ امانت اپنی حوالے کر حوالے دیتا دیتی ہے. ہے، اور بالکل حوالے کر دیتا ہے. کارن آپ دیکھیے پھر اس کو اس وقت بھی بیچارے کو کس طرح سے، یہ آپ نے شادیوں میں دیکھا ہوگا کس طرح سے وہ بیچارے ٹوٹ پڑتے ہیں، کیونکہ ایک باپ کی اکیلی بیٹی ایک سہارا بن کر اور وہ دوسری کی امانت ہے، وہ پھر وہ خاندان قبیلہ ذات پات وہ نہیں دیکھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اور سیکریفائز کرتی ہے. پھر سیکریفائز کرنے کے بعد اس کا باپ جب اس کے شادی کی تیاری کرتا ہے بڑے دھوم دھام سے کرتا ہے، اور جب اس کا دولہا یا جمائی ہمیشہ آپ نے آج تک دیکھا ہوگا کہ آج تک جب بھی یہ گھر کا جمائی جب آتا ہے اپنے سسرال تو اس کو وہی عزت دی جاتی ہے جو اس کے پہلے دن ہوا کرتی ہے. تو اس بالکل طرح سے بیٹی کو یہ چیزیں نہیں دکھتی ہے. جب بیٹی جاتی ہے نوی نویلی ہوتی ہے اگلے دن اس کے ساتھ وہی ویوہار کیا جاتا ہے جو بالکل سراسر غلط ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے اور قرآن حدیث ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. آج آپ دیکھیے ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، اس میں اکبر الدین اویسی صاحب جو کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ شریعت کے حساب سے قرآن مجید میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ اگر ایک مرد جو حقیقت میں مرد ہو، جو مرد کہنے کے لائق ہو، وہ اس کو اپنی بیوی کے کام میں سپورٹ کرنا سنت اولین ہے. اور اس میں یہ جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ اگر وہ کہیں کہ اپنی بیوی کے کام میں ہاتھ، جو اس کی ازدواج میں اس کے کام میں ہاتھ بٹائیں، اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے، تو اس کے رب جلال کے بارگاہ میں بہت ہی بڑی عزت ہے اور اجر عظیم بھی ہے. تو اس طرح سے میں اس میں بہت بڑا دکھت ہوں کہ جو عائشہ کے ساتھ آج ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرمائے. اور یہ ہم تو ان تمام لوگوں کو جو اس طرح کے واقعات کرتے ہیں ان کو ہدایت دیں. اور میری معاشرے سے، میری آپ کی چینل کی وسادت سے
آپ ہمیشہ سے لوگوں کی یہی جو آواز بن کر آ رہے ہو سر، کہ آپ نے ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ آواز اٹھائی ہے، تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ساتھ میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس طرح کے پروگرام آگے بھی چلائیں اپنے اس ارشاد چینل صاحب، کے مادھیم سے۔ میرا شو اسی پرپز کے لیے ہے کہ لوگوں کی آواز اٹھائی جائے۔ جو بھی مان لو کسی کے ساتھ کوئی انجسٹس ہوتا ہے وہ اپروچ کر سکتا ہے مجھے، اور ہم ان کو لائیو لے کے ان کی آواز ایوانوں تک دیکھیے پہنچائیں سر گے۔ دیکھیے سر، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، تو میں بھی ان کو لاڑ پیار بہت ہی، کل کو اللہ پاک چاہے کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو تو کیا ہم برداشت کر پائیں گے؟ جس طرح سے چاہے مطلب جو اس کے آشا کا جو خامد تھا، کیا اگر اس کی بہن کے ساتھ ایسا اس طرح کے سے کوئی پیش آئے تو کیا وہ برداشت کر سکتا ہے؟ تو بالکل نہیں، بالکل اگر کہیں کوئی کسی کے مطلب ان کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، ہماری بھی بالکل بہنیں ہیں، ہماری بالکل بھی ماں ہے، وہ اس طرح سے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، تو اس طرح سے یہ اگر انسان سوچے تو میری ریکویسٹ یہ ہے، میں آپ سے پہلے بھی آپ کی چینل کے وسادت سے یہی تمام جو ہمارے جو سامعین اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، تو ان سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنے ماحول، اپنے گاؤں میں، اپنے جو ہماری مسجد کمیٹی ہے یا باقی اور لوگ جو ہیں، یا ہمارے جو آج کل کے بڑے بڑے جو سرپنچ صاحبان یا وارڈ ممبر صاحبان جو بھی ہیں، جو کمیونٹی کے بڑے ہیں، ان کے ساتھ بات کر کے ایک ماحول بنائے، آج سے ہی ماحول ان کے لیے، اس کے لیے ایک کمیٹی، ایک این جی او کی طرح جو کام کرنے والے بندے ہو، اس کے لیے مجھے لگتا ہے الگ سے کہیں یہ جڑے، اور تاکہ اگر کہیں کوئی ایسا کچھ ہوتا ہے ترنت ان کو سرکولیٹ کرنی چاہیے تاکہ اس کی بدنامی ہو۔ اور باقی جو ہمارے مولانا صاحب جو ہیں، وہ ہمارے جو بڑے بڑے عالم دین ہیں، ان کو اس پہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد میں اس پہ یا ہندو کمیونٹی میں جو بھی ہے، ہر ایک طبقے کے لوگ اس میں ایک سوچ بنائیں اور اپنے اپنے مذہب کے دائرے میں اس کو آگے بڑھائیں، اس میں این جی اوز بھی ایک اچھا رول نبھا سکتے ہیں ادا کر کہ سکتے ہیں۔ اگر جی سر، جی سر۔ اور کہیں پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے۔ ریسنٹلی میں نے ایک ہیومن رائٹس کا سیشن کرا تھا، آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا یا دیکھ لیجیے گا، تو اس میں بھی یہ آ رہا تھا کہ ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف وہ بات کرتے ہیں۔ تو ڈومیسٹک وائلنس کے لیے اگر مان لیجیے این جی اوز بھی کام کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ڈومیسٹک وائلنس میں ہی آتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے آپ ریپیٹڈلی ڈیمانڈ کر رہے ہو کسی کے ساتھ، کسی کو۔ دیکھیے ایک طرف سے گورنمنٹ نے نعرہ دیا تھا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ بالکل اگر بیٹی پڑھانی ہے، چلو مانو ایک سٹیپ، ایک سیشن تو پورا ہو جاتا ہے، بیٹی پڑھاؤ، پھر بیٹی پڑھاؤ کے بعد بیٹی تو بچانی ہے نا، اس پہ بھی ایک قانون پاس ہونا چاہیے، اور اسٹرکٹ قانون، جیسے انہوں نے بہت سارے قانون لائے ہیں، اس پہ ایک اسپیشلی قانون ایک لایا جائے تاکہ جو اس بیماری سے اور اس یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، ان سے آگے باقی جو بچے کچے لوگ ہیں وہ آرام کریں۔ اچھا، اب یہ عادل فیروز جی ہیں، ان کو میں اپروو کر لیتا ہوں، جی سر، یہ ویٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی جی تھوڑی سر، جی سی سر، ہم بات کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تو شکریہ آپ سر، ڈسکنیکٹ شکریہ، کر بالکل لیجئے، آپ مگر ٹھیک واچ ہے، کرتے رہیے، اور یہ شیئر بھی کرتے رہیے ویڈیو کو۔ جی سر، جی سر، آپ ویڈیو کو ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں، اور میں ابھی عادل فیروز جی کے ساتھ بھی بات کر لیتا ہوں۔ جی سر، جی سر، جی سر۔ جی جی جی، ابھی ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں عادل فیروز جی، وہ بھی اس معاملے میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی ان کا ریکویسٹ آ رہا تھا، تو میں بات کر رہا تھا ارشاد صاحب کے ساتھ۔ عادل فیروز جی، عادل فیروز جی تو ایڈ نہیں ہو رہے۔ ہاں، ابھی میں نے دوبارہ سے ان کو ریکویسٹ بھیجا ہوا ہے۔ عادل صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر تھوڑا سا کیمرہ نیچے کر لیجئے، آپ کی شکل، یس 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 یس، ہاں، آپ اپنا تعارف کرا دیجئے سر، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ کوپوارہ کے سوگام لولا علاقے سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی جی،
تو سر آپ نے تو یہ ریسنٹلی یہ خبر دیکھی ہوگی کہ ایک لڑکی تھی عائشہ، ہم، اس کو ڈومیسٹک وائلنس اس کے ساتھ ہوا، شادی ہوئی تھی، اس کے بعد اس کو ریپیٹڈلی ڈوری مانگی جاتی تھی، تو اس نے الٹیمیٹلی ایک ڈیسیجن لے لیا اور سوسائڈ کر لیا، اور اس سے پہلے اس نے اپنے فادر صاحب کو کال کیا کہ میں یہ ایسا اسٹیپ لینے جا رہی ہوں، تو فادر صاحب نے بھی اس کو قسمیں شسمیں دی، مگر وہ نہیں مانی، تو الٹیمیٹلی شی کمیٹڈ سوسائڈ۔ تو آپ سر اس بدعت کے بارے میں کچھ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کہ یہ بدعت ہمارے سماج میں بڑھ رہا ہے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شکریہ اپنے پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ جی جی چونکہ میں نے یہ خبر سنی ہے، یہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی ہے، جی اور جی آپ نے بھی مجھے یہاں انوائٹ کیا ہے۔ جی جی دیکھو، یہ عائشہ کا معاملہ نہیں ہے۔ عائشہ، یہاں ہزاروں عائشہ ہیں جن کی نیوز نہیں آئی ہے۔ بالکل کیوں نہیں آئی ہے؟ کچھ ٹیکنالوجی کے بہت پہلے سے ہوئے ہیں، کچھ جی جی کا پتہ نہیں چلا ہے۔ جی تو عائشہ ہر گھر کی بیٹی ہے، بالکل عائشہ ہر گھر کی بہو ہیں۔ بالکل بالکل سب سے پہلے میں کسی کو دوش دینا نہیں چاہتا ہوں، ذمہ وار ہم لوگ خود ہیں، ہم لوگ خود ہیں، بالکل بالکل، جو ہم نے یہ بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے بدعتیں یہ بنائی سسٹم ہوئی ہیں، بنایا ہے۔ سسٹم بنایا ہوا ہے، یس۔ دیکھو، ہر مذہب میں، وہ سکھزم ہو، کرسچنٹی ہو، ہندوازم ہو یا اسلام ہو، ہمارا جی جی بدکاری حرام ہے۔ حلال طریقے سے جوڑا بنانا، جس طرح ہم بالکل مسلمان لوگ نکاح کرتے ہیں، جی یہ جی جائز ہے، حلال ہے، سنت ہے ہمارے لیے۔ بالکل لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے؟ جو بدکاری ہے وہ سستی ہو گئی ہے، جو جی نکاح ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے۔ جی جی یہی کارن ہے کہ سوسائڈ ہو رہا ہے آج کل، ڈراوری کا سسٹم آ گیا ہے۔ جی جی کہنے کا غرض یہ ہے، جس وقت ہم شادی کرتے ہیں، جی ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ لڑکا اپنے مذہب میں کتنی جانکاری رکھتا ہے، کتنی نالج ہے اس کے پاس اپنے مذہب کی۔ کسی جی مذہب میں قتل جائز نہیں ہے، کسی بالکل مذہب میں بدکاری جائز نہیں ہے، کسی جائز نہیں ہے، مذہب میں نشہ جائز نہیں ہے، بالکل کسی مذہب میں فتنہ جائز نہیں ہے۔ بالکل ہم جب شادی کرتے ہیں، ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مٹیریل کتنا آئے گا، مٹیریل کتنا جائے گا۔ جائے گا، یس۔ یہ جو مٹیریلسٹک ایج بنی ہے، بہت بڑا جی کارن جی ہے یہ۔ فیشن پرستی بالکل کو ہم لوگ اپنا رہے ہیں مذہب کو چھوڑ کے۔ بالکل بالکل اگر بالکل کل میری بھی بیٹی ہے، اس کی بھی شادی ہونی ہے، میری بہنیں ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا کتنا کماتا ہے، جی لڑکے جی کے جی پاس کتنی گاڑیاں ہیں۔ ہاں ہاں حتیٰ کہ اگر لڑکا ایسا جاب کرتا ہو جہاں اس کو رشوت نہیں ملتی ہو، بالکل، ہم شادی کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے ہیں۔ ہم پریفرنس کیونکہ دیتے ہیں، ہم پریفر کرتے ہیں اس بندے کو جس کو اپنی تنخواہ سے علاوہ دائیں بائیں سے بھی پیسے ملتے ہو، رشوت خوری ناجائز سے بھی طریقے پیسہ سے۔ آتا ہو، بالکل، ہاں، یہ بہت بڑا کارن ہے۔ یہ بہت بڑا کارن دوسرا، ہے، یس۔ اس کے لیے ہم خود ذمہ دار ہے۔ ہمارے یہاں مسجد میں نکاح ہوتا ہے، جی جی اچھی بات ہے، سنت ہے، سنتی طریقہ ہے، لیکن جی رخصتی اس حساب سے ہم نہیں کرتے ہیں۔ بالکل، نکاح کے وقت کھجوریں بانٹتے ہیں ہم مسجد میں، ہاں اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہمارا بڑا سے بڑا ہو عالم، اس کی مسجد میں جا کر کرتے ہیں۔ جی جی لیکن وہ عالم بھی وہاں کیا تھا، ہم نے بھی کیے ہیں مسجد میں، میں نے اپنی بہن کا نکاح کیا مسجد میں، عالم صاحب نے جی وہاں ہمیں کہا، مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں، رخصتی بھی اسی حساب سے سادگی سے ہونی چاہیے، وہ ہم لوگ نہیں بالکل کرتے ہیں۔ بالکل بالکل میں عائشہ کے والدین کے ساتھ اس دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔
अल्लाह बिल्कुल उन्हें सर, मगफिरत करे। सारी सारी और दुनिया जो सारी, कसूरवार है, जी जी, जो कसूरवार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरा ये सोच भी नहीं सके कि मैं ड्राउरी डिमांड करूं। बिल्कुल अब बिल्कुल। ड्राउरी जो है, ड्राउरी उसमें कार है, गाड़ी है, प्लॉट है, टीवी है, सोफा है, या इलेक्ट्रॉनिक और कोई गैजेट्स होते हैं, गोल्ड जी जी होता है, यही बातें नहीं जी, होती है। अब दूल्हा वाला लड़की वालों से बोलता है कि हम 100, 150, 200 लोग बाराती आएंगे। क्या वो जायज है? वो ड्राउरी में नहीं आता है। वो भी हम हाँ, उन वो पर भी एक इंसाफ वजह नहीं से। करते हैं, हम उन पर इंसाफ नहीं करते हैं। एक, अगर हम ये जान समझे, ये माने, ये कबूल करें कि मैं किसी की बेटी को गल रहा हूं, जिस तरह मेरी खुद की बेटी है इसी तरह ये भी किसी की बेटी है, वो एक माहौल में पली होती है, पराये घर आकर उसको दूसरा माहौल अपनाना पड़ता है, सोसाइटी अलग बिल्कुल होती है, कल्चर अलग बिल्कुल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। घर का रहन सहन अलग होता है, उसमें उस बेचारी को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल हो जाता है, ये जी जी वो जी। जानती होगी, ये दुल्हन ही जानती है, ये एक बेटी ही जानती है कि उसको जानती है, कितना कितना उसको सहन करना पड़ता है, कितना उसको एडजस्ट करना पड़ता है। फिर दूसरी तरफ से उसका वहां अपना सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है, वो है शोहर। जब वो भी शोहर, उसको सताए तो वो बेचारी जाए कहां? जो उसका बिल्कुल शरीक हयात होता है, जो उसका पालने वाला होता है, जो उसके सिर पे एक ताज होता है, जब वही उससे सताए तो वो खुदकशी ना करे तो और क्या करे? बिल्कुल बिल्कुल अफसोस है मुझे आज के नौजवानों पर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जो अपने लिए एक शरीक हयात, अपने लिए ईमान की एक पासदार, ईमान की एक रखवाली नहीं लाता है। वो ये नहीं समझता है, वो ये समझता है कि मैंने एक नौकरानी को घर लाया है। उसके माँ बाप बहन भाई भी ऐसा समझते हैं कि हमने ये लाया है खाना पकाने के लिए, झाड़ू मारने के लिए, सफाई करने के लिए, कपड़े धोने के लिए। बेशक उसका वो काम होता है। हर बाप ये कहता है अपनी बेटी को रुखसती के वक्त सास ससुर उनकी खिदमत करना। उनकी खिदमत करना, हाँ। हर एक के विदाई के वक्त वो किस मजहब का हो क्या हो, ये अपनी बेटी को जरूर ये नसीहत देता है, ये वसीयत करता है। जी जी जी, लेकिन वहां तरह तरह की डिमांडें आती हैं। ये अफसोस है, हमें खुद सुधरना है। एक्चुअली हमारे पास नॉलेज है, मैंने इस्लाम पढ़ा है, लेकिन फैशन परस्ती को अपनाता हूँ। बिल्कुल बहुत बड़ा कारण ये है सर। बिल्कुल। बाकी इसके लिए लड़कियों को भी खुद तैयार रहना है, लड़ना है इसके लिए। अभी इरशाद साहब कह रहे थे कि आमिर खान साहब के वो शो में एक हिंदू लड़की आती है, वो अमेरिका में उसका हस्बैंड जॉब करता था। हस्बैंड है, उस हाँ। लड़की की भी थोड़ी सी गलतियां हैं, वो लूटती रही अपने बाप को, लूटती रही, फाइनली उसका डाइवोर्स हुआ है। वो भी डाइवोर्स मिजरेबल हुआ, कंडीशन में उसका डाइवोर्स हुआ है। जी जी जी, लड़कियों को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट जो है, अभी इरशाद साहब भी कह रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को पढ़ाने के लिए हमें रिजर्वेशन भी 33% मिल रही है, अब इलेक्शन में भी रिजर्वेशन मिल रही है, जॉब में भी मिल रही है, पढ़ने में भी मिल रही है, कहीं पे कोई स्कीम हो उसमें भी मिल रही है। लेकिन ये बेटी बचाओ, इसके लिए कानून अच्छी तरह काम नहीं करता है। इसके लिए एक लाभ बनना चाहिए कि कितने लोग बारात के साथ जाए, बिल्कुल जहेज देना है या नहीं देना है, इसके लिए लुक आफ्टर होना चाहिए। एक कर्ब लगनी चाहिए थी इस पे, जो नहीं है। इसके लिए नौजवानों ने कॉलेजेस में जाकर हमें ये जो आप मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमें कॉलेज लेवल पे भी करना चाहिए, यूनिवर्सिटी लेवल में भी इसके लिए सेमिनार्स एंड सिम्पोजियम्स करने चाहिए। तब बिल्कुल जाके सर, बिल्कुल। इस कर्ज पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। और ये बिदत जो है, इसकी जड़ें बहुत गहरा हो चुकी हैं, बहुत गहरी जड़ें हैं इसकी। इसको जड़ से निकालने के लिए हमें टाइम लगेगा, जी जी जी, लेकिन हम इसमें कामयाब होंगे जब हम कंटिन्यू इसके लिए एक इसके जंग लिए इसके लड़ते ऊपर रहेंगे, आवाज उठाएंगे, जी 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 आवाज उठाएंगे। एक जंग लड़नी है इसके लिए, इंशाल्लाह जी ताला जी। ये जड़ से खत्म हो जाएगा ये बिदत।
نہیں ابھی تو اور سر کچھ میں نے میں آپ کو تھوڑا سا شیئر کر لیتا ہوں. کچھ لڑکے ہیں ہاں جو آج کی جنریشن کے ہیں جو مان لو صلات نماز وغیرہ سب کچھ پڑھتے ہیں. وہ صرف کھجوروں پہ شادی کرتے ہیں اور مبارک صاف ہے. منع کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے نہ تو کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے. سمپل چائے پلا لیجئے, چائے کے کپ کے ساتھ وہ بارات لے کے واپس چلے جاتے ہیں. تو ایسا بھی ہے, ایسے انسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. بٹ جو کچھ لالچی لوگ ہیں وہ تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں ان کے لیے. بلیک شیپس آر دیکھو ایوری ویئر. رائٹ سر, دیکھو اگر کسی لڑکے نے کھجوروں پر یا قہوے پہ شادی کر لی ہے, میں مبارکباد دیتا ہوں, میں ہی کیا پوری قوم مبارکبادی دیتی ہے, لیکن بالکل ان کو پھر اس پر کام بھی کرنا ہے. وہ خود کے لیے بالکل کرتے ہیں نہ کہ اوروں کو کرنے کے لیے اور دیتے ہیں. بالکل میری یہ ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو ایک نظم تنظیم کے تحت چلائیں, ایک سیمینار بنائیں, ایک جلسہ کریں, ایک پروگرام بنائیں, ٹی وی پہ آئے, موبائل پہ آئے. سوشل میڈیا کا وقت ہے آج کل کہ وہ جی جی ہر لڑکے کو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کریں تیار کہ کریں بھائی میں نے بالکل. ایسا کیا ہے, مجھ میں بھلائی آئی ہے, آپ بھی کرو, آپ ہی ایسا آپ کا کریں. بھی خیر ہوگا, آپ کا بھی خیر ہوگا. جی دیکھو جی 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 یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں نے کسی گھر سے لڑکی لائی ہے میں ان کو لوٹ لوں. ٹھیک کر مجھے بھی اپنے گھر سے لڑکی نکالنی ہے. جی جی جو آج کل کا ڈراوری سسٹم ہے یہ گیو اینڈ ٹیک بن گیا ہے. جی جی گیو اینڈ ٹیک مطلب یہ کہ لڑکی والوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے لڑکے والوں سے کہ آپ 10 لاکھ کا سونا لائیے. اب یہ یہاں سے بولتا ہے کہ آپ 5 لاکھ کی گاڑی ہی دے دیجیے. لڑکی والوں کو بھی تھوڑا انصاف کرنا چاہیے لڑکوں والوں پر. مہر بالکل اتنا بالکل. بڑھ گیا ہے کہ غریب لڑکے شادی نہیں کر پاتے ہیں. جس طرح ہماری بالکل بہنیں جہیز نہ ہونے کی کارن, جہیز نہ ادا کرنے کی کارن عمر کی بالائی حدوں کو پار کر گئی ہے, اسی طرح ہمارے کچھ لڑکے بھی ہیں, ہمارے کچھ دوست لڑکے بھی ہیں جو شادی نہیں کر پاتے ہیں. ہاں ایک ہی جو سائڈ میں نہیں جائیں گے, ہم ایک ہی سائڈ میں نہیں ہاں جائیں گے. نہیں نہیں, ڈومیسٹک وائلنس تو دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے. کچھ ڈومیسٹک تو وائلنس تو دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے. دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے. کچھ تو تو مان اس لو کے لیے پچھلی. جی 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 آپ کی بات تو صحیح ہے. آپ کیری آن سر, کیری آن. تو اس کے لیے جن لڑکوں نے یہ کیا ہے کہ میں نے سونا بہت کم لیا ہے اپنی بیوی کے لیے, سوٹ بہت کم لیے ہیں, جی جی یا خود ان سے میں نے کچھ نہیں 2 کپڑوں میں لڑکی مانگی ہے, دلہن مانگی ہے, تو ان کو یہ ایک تحریک کی طرح چلانا ہے. یہ آواز ہر گھر میں پہنچانی ہے, ہر بہن بھائی کو اس کے لیے تیار کرنا ہے, ہر ماں باپ جی کو جی اس کے لیے تیار کرنا ہے. دیکھو میں بھی بالکل ایک ذمہ دار شخص ہوں اپنی فیملی میں میٹرنل سائڈ میں بھی اور پیٹرنل سائڈ میں. آئی ایم ایلڈر ون. جو چھوٹے چھوٹے کزنز ہیں میرے یا سبلنگس ہیں ان کی شادیاں تو میں ہی طے کرتا ہوں. جب جی بات جی کرنی ہو تو میں ہی کرتا ہوں, لیکن میں ان چیزوں کو بالکل ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں, سستا سے سستا, کم سے کم سادگی سے ہی انجام دیں. بالکل بہت بالکل سر زیادہ بالکل. کوشش میں کرتا ہوں اس کے لیے. اور میں یہی کہنا بڑھیا سر چاہتا ہوں, بڑھیا. کہ جی جی اللہ ہمارے حالات پہ رحم کرے, بالکل ہماری بالکل. سوچ اچھائی میں تبدیل کرے. دعا جی جی کرنی جی ہے اور کوشش کرنی ہے. جو ہمارے علماء دین ہے ان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہمارے بالکل میڈیا پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے. ہمارے قانون ساز جو بیٹے ہیں, قانون دان جو بیٹے ہیں, ان پر یہ ذمہ داری ان عائد پہ بھی ہوتی ہے. ذمہ داری بنتی ہے. بالکل ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ہر فرد پہ عائد ہوتی ہے کہ اس بدعت کو ختم کیا جائے. یہ صرف لڑکی والوں کے لیے ہی نقصان دہ نہیں ہے, لڑکے والوں پر بھی. دیکھو انہوں نے اس کو, عائشہ جی کو انہوں نے یہ کیا ہے, ظلم کیا ہے, اس نے خودکشی کی. اب ان کو کتنا بھگتنا پڑے گا, تاریخ دینی ہے, جیل جانا ہے, جیل جانا ہے. لوگوں کے تانے سننے ہیں, باتیں جی سننی جی ہے, گالیاں سہنی ہے. تو ان کے لیے بھی یہ سب سے زیادہ, عائشہ تو گئی ہے, وہ گئی, وہ ایک بار مر گئی ہے, ان کو بار بار مرنا ہے. وہ زندہ ہے, ان کو بار بار, جب تک وہ زندہ ہے تب تک ان کو مرنا ہے, تب تک وہ مرتے رہیں گے. بالکل. تب تک وہ مرتے رہیں گے. تو یہ جی جی ہمارے جی لیے ایک نصیحت ہے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو. اور دعا بھی ہے کہ اللہ کرے کہ دوبارہ ایسی کوئی خبر سننے میں نہ آئے. اور اس پر تقصیر تو ہمیں کرنی ہے, لیکن تقصیر کرنے سے اس کا علاج نہیں ہوگا.
اس کا تدبیر کرنے سے علاج ہوگا. اس کے لیے تدبیر ڈھونڈنی ہے, ایک ترتیب ڈھونڈنی ہے کہ کیسے اس بدعت سے بچایا جائے گا سوسائٹی کو. نجات ملے. جی 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 بالکل سر بالکل 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 آپ کی بات تو بہت بڑھیا. آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن رہا. شکریہ. اگر اور کوئی بھی جڑنا چاہتا ہے, بات کرنا چاہتا ہے, تو میں ان کو بھی ایڈ کر سکتا ہوں. تو آپ کے ساتھ سر بہت اچھا لگا. شکریہ آپ کا. آپ نے بہت اچھی آپ کا بھی الیبوریٹ بہت کر کے شکریہ. اس کنورسیشن کو بتایا کہ کیسے مان لو یہ بدعت ہے, اس کو ہم سب کو مل کے ایک لڑائی جنگ کی طرح لڑنا ہے. اور جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں, مان لو چائے کے اوپر انہوں نے شادی کری ہے, کھجور بانٹ کے شادی کری ہے, اور کچھ نہیں لیا ہے, خالی وہاں تک آئے ہیں, اور ان کو چاہیے کہ صرف اپنے تک ہی نہیں رہے, وہ محدود لوگوں رہے, کو یہ بھی اوروں تک بھی انکریج سپریڈ کرے. کریں. ہاں, اور انکریج کرے, جو یوتھ ہے اس کو انکریج کرے کہ آپ بھی ایسا کریں تاکہ اللہ بھی خوش رہے اور ایسے فضول خرچی اس بھی سے نہ دونوں ہو. چیزیں ٹھیک ہوں گی, آخرت بھی اور دنیا بھی, دنیا بھی دونوں اور چیزوں کی آخرت بھلائی بھی. ہے اس میں. جی 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 بالکل. اور ایسا ہی میں کہتا ہوں کہ دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں. جیسے مان لو ہمارے بھائی ہیں دوسری کمیونٹی کے, ان کو بھی ایسا ہر کرنا کمیونٹی کے لیے چاہیے. میں نے جو بات کہی ہے نا, ہر کمیونٹی کے لیے سیوٹ کرتی ہے, ہاں ہر کمیونٹی کے لیے. ہاں ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اس کو کم سے کم فضول خرچی کو کریں. کیونکہ اگر کبھی کیا ہوتا ہے کہ شادی میں زیادہ خرچہ کر لیا ہوتا ہے, پھر بعد میں وہ ریکور کرنے کے لیے وہ دباؤ ڈال دیتے ہیں لڑکی پہ کہ جی اب لاؤ جی پیسے. بالکل وہ چیز بھی بالکل. ایک بدعت ہی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بڑا سا جنجگر کر دیا, کمیونٹی سینٹر کر لیا جہاں پہ لاکھوں خرچ ہو گئے, تو پھر بعد میں پلے رہتا کچھ نہیں ہے, تو وہ پھر لڑکی کو دباؤ کرتے رہتے ہیں اور ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اور تنگ کیا جاتا ہے. تو آپ کا سر بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے. انشاءاللہ کبھی کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تب تک موسٹ کے ویلکم. لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگر اور کوئی جڑنا چاہتا ہے, میں دیکھتا ہوں اگر کوئی کسی کا ریکویسٹ آیا ہوا ہے تو اوکے. میں ان کو ایڈ کر لیتا ہوں, یا کوئی بات کرنا چاہے تو میں ان کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. سر آج کا پھر ہم سیشن آج یہیں پہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا. تو اٹ واز لیٹس ٹاک شکریہ. شو, جو کہ ڈیلی لائیو شو ہوتا ہے, کسی نہ کسی مدے پہ ہوتا ہے سر. کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے, چھوٹا ایشو, بڑا ایشو, کوئی نالی کا ایشو, کوئی سڑک کا ایشو, تو کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے جو کہ میں روز کنڈکٹ کرتا ہوں. یہ روز کا شو ہے, ڈیلی شام کو 9 سے 10 کے بیچ میں, کسی بھی ٹائم پہ جس ٹائم میرا گیسٹ اویلیبل ہوتا ہے تو اس ٹائم میں یہ شو کرتا ہوں. تو اس شو کا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کی بات آگے تک جائے. جیسے آج ہم نے بالکل. بات کری, تو یہ بات میں چاہتا ہوں کہ یہ سبھی تک پھیلے. آپ بھی اس کو شیئر کریں اپنے فیس بک سے, اپنے فرینڈ سرکل میں. انشاءاللہ. تو ارشاد انشاءاللہ. صاحب بھی شیئر کریں گے, میں بھی شیئر کروں گا, اور میرا ایک انشاءاللہ. یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ بھی میں یہ ڈالوں گا, انسٹاگرام پہ بھی میں ڈالوں گا یہ, تو یہ ایون اپنے مین پیج پہ بھی میں ڈالوں گا. تو یہ بہت آگے تک جائے گا. تو آپ نے بہت اچھی بات کری سر, شکریہ ونس اگین. Thanks. تھینکس فار جوائننگ اینڈ گڈ نائٹ. My pleasure. My pleasure. گڈ نائٹ.